نحمدو व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह मायदा का मुतालिया हम कर रहे हैं और इसके जो मेन उन्वान है या मौजू है वो ये है कि शरीयत के तकमीली अहकामात हैं जिनका सिलसिला सूरह बकरा से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे वो अपनी तकमीली हालत को पहुंच रहे हैं। फिर मुसलमानों को मुआशरे में यानी मुसलमानों को एज अ उम्मत मुस्लिमा खिताब करके अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकीद की है कि मुआशरे में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करना है और कहाँ से मदद लेनी है, किताबुल्लाह से, जिसमें रहनुमाई मौजूद है। फिर अहले किताब पर आखिरी दर्जे में खिताब करके दावत दी गई है कि ईमान ले आओ और अपने अकायद दुरुस्त कर लो और ये उनके लिए एक तरह से इत्माम हुज्जत है। और फिर आखिरी आयत जो कल हमने पढ़ी थी पिछले पारे की आयत नंबर 86, इसमें अल्लाह ताला ने नसारा की तारीफ की है कि वो मगरूर लोग नहीं है। तो कैसे वो मगरूर नहीं है ये हम देखते हैं अभी आज, क्योंकि तसलसल है मौजुआत में तो अभी वो चल रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूलि तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। जब वो इस कलाम को सुनते हैं, कौन? नसारा की बात हो रही थी ऊपर। जब वो इस कलाम को सुनते हैं, कौन सा कलाम? कुरान, जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से इनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, यानी रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? हक शनासी, पहचान जाते हैं कि ये रब का ही कलाम है। इसके पीछे एक वाकया है कि मक्का में मुसलमानों पर जब कुरैश के जुल्म सितम बढ़ने लगे तो कुछ अहले ईमान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हबशा की तरफ हिजरत की। ये नबूवत का 5वां साल था। हबशा में हबशा जो कि एक ईसाई रियासत थी, तो इसका बादशाह नज्जाशी था और वो बहुत रहमदिल इंसान था, तौरात को भी जानता था। मुसलमान वहां पे गए तो सुकून से रहने लगे, लेकिन कुरैश को ये बात हजम ना हुई कि हमसे भाग के गए हैं, हमारे जुल्म सितम से भाग के गए हैं और अब आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने एक वफ्द भेजा और उसकी क़यादत अमर बिन आस कर रहे थे रजी अल्लाह अन्हु, बाद में ईमान ले आए थे। उन्होंने जाके नजाशी के दरबार में कहा कि ये कुछ भगोड़े हैं हमारे, इन्होंने एक नया दीन कबूल किया है और ये भाग के अपने इलाके से भाग के आपके इलाके में आ गए हैं, तो आप हमें इनको वापस कर दें। एक्सक्यूज मी। तो नजाशी ने कहा कि मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हारी राय सुन के, तो मैं उनकी भी राय सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बुलवा लिया मुसलमानों को, तो मुसलमान गए हैं उसके दरबार में। तो हजरत जाफर तैयार ने उनकी कयादत की। जाहिर है कि एक एक बंदा ऐसा होना होना होता है हर पार्टी में जिसने बात करनी होती है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्यों तुमने नया दीन कबूल कर लिया है? तो हजरत जाफर तैयार ने बताया कि हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, शिर्क करते थे, कतई रहमी थी हमें, और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी जाहिलियत की रसूमात थी, वो सारी बताई। तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह का बंदा आया जिसने हमें दीन इस्लाम की तरफ बुलाया और उसने कहा कि एक रब की इबादत करो और बुत परस्ती और शिर्क से मना किया। तो हमारे दिल को ये बात सही लगी और हम उस पर ईमान ले आए। तो नजाशी मान गया, उसने कहा ठीक है तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। यानी कुरैश के वफ्द को एक तरह की नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो अगले दिन इन्होंने पैंतरा बदला, ये दोबारा उसके दरबार में गए। तो अमर बिलास ने कहा कि, क्योंकि सियासतदान तो ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि ये लोग जो मुसलमान हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? इनका अकीदा वो नहीं है जो आप रखते हैं। क्योंकि ईसाइयों का अकीदा तो हम पढ़ चुके हैं ना कि उनमें से कुछ कहते थे कि वो तीन में एक है, यानी तौहीद के कायल नहीं थे, और एक जो थे वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम में ही खुदा हलूल कर जाता है। तो तो नजाशी ने कहा कि तुम मुझे कुरान में से कुछ पेश करो ताकि मुझे पता चले कि तुम कुरान क्या कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की कुछ आयत पेश की। जब उन्होंने तिलावत की तो नज्जाशी और उसके दरबारी सुनकर इतना रोए कि उनकी दाढ़ियां तर हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये अल्लाह ताला का कलाम है।
اور اس نے پھر اکنالج کیا نجاشی نے اس بات کو کہ جو حقیقت تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسی تمہارے قرآن نے پیش کی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ تھا اس کے پیچھے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ چل گیا۔ ہم نے یہود کو بھی دیکھا، وہ بھی وہی شناس لوگ تھے، ان کو بھی پتا تھا یہ کلام اللہ ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا۔ وہ بول اٹھتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ؟ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے اس کال کی وجہ سے، کون سے کال کی وجہ سے؟ کہ ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے، اور کیوں نہ ہم ایمان لائیں کہ جو حق ہمارے پاس آیا وہ ہمارے رب کی طرف سے۔ اس کال کی وجہ سے، یعنی اس بات کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کی ناقدری نہیں کرتا، ان بندوں کی جو صدقے دل سے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دوبارہ سے وہ احکامات کا سلسلہ۔ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلال اور حرام کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ حلال صرف وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کوئی کسی کو حلال حرام نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ اپنے نفس کی پیروی کریں گے، پھر وہ دین کی پیروی نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اوپر عیسائیوں کا ذکر گزرا، کہ عیسائیت میں ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ لوگ نا دنیا کو ترک کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کر کے تو راہبانیت کی راستے میں نکل جاتے تھے، جس میں دنیا کی جتنی بھی لذات ہیں یا نعمتیں ہیں وہ اپنے اوپر خود سے حرام کر لیتے تھے۔ اور یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ مختلف مذاہب میں اور بھی پایا جاتا ہے، جیسے بدھسٹ میں بھی یہ پایا جاتا ہے، پھر ہندوؤں میں بھی وہ جو جوگی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کی بھی ایک نفی کرنا مطلوب ہے کہ ہمارے دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، اسی معاشرے کے اندر رہن سہن کے اندر یہ سارے ایکسپیرینسز کر کے ہم نے، اور پھر یہ ان سب چیزوں میں رہتے ہوئے ہم نے ایک سیدھی راہ کے اوپر رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ اور دیکھیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دے دی ہے۔ اگر رہبانیت ہی مطلوب ہوتی تو پھر ہمیں کیوں لین دین کے احکامات سکھائے جاتے، کیوں بتایا جاتا کہ وعدوں کی پاسداری کرو؟ کیونکہ جنگلوں میں رہنے والے یا اکیلے رہنے والے ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے احکامات پہ عمل کریں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ محمل قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ ابھی قسموں کا بیان آ رہا ہے، یعنی ایسی قسمیں جو سیریس نیچر کی نہیں ہوتی۔ قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک تو وہ جو سیریس نیچر کی ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہائی قسم سے بڑی گرمی ہے آج، یا قسم سے میں تمہیں ماروں گی، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو ان ایسی قسموں پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ یعنی جان بوجھ کے قسم کھائی اور اس کو توڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سوال ہوگا اس کے اوپر کہ کیوں قسم کھائی گئی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورت کے آغاز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عہد کی پابندی کرو، جو میثاق تم باندھتے ہو ان کی پابندی کرو۔ تو قسم میں یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی کوئی تاکید کرنا مطلوب ہو تو قسم کھائی جاتی ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یعنی اگر تم قسم توڑ دو، کیونکہ دین ہمیشہ تخفیف کرتا ہے، بوجھ کو کم کرتا ہے، تو کچھ غلطی ہو گئی کہ کسی نے کوئی قسم کھائی کسی معاہدے میں اور وہ توڑنی پڑ گئی ان کو، تو اس کا کفارہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کس ٹائپ کا کھانا؟ جو گھر میں نارمل کھایا جاتا ہے۔
یا پھر انہیں کپڑے پہناؤ. وہی اس کا بھی کرائٹیریا وہی ہوگا جو گھر والوں کو کپڑے پہناتے ہو. یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جب تم قسم کھاؤ تو تھاٹ فلی کھاؤ. یہ اس کو نان سیریسلی نہ لو کہ قسم کھا کے توڑ دی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیے حکم ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی وہ اپنا چہرہ جہنم میں رکھ لے. ابھی آگے دیکھیے دوبارہ سے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اور ایک اور حکم جو پیچھے سے جس کے 2 درجات گزر چکے ہیں تدریجی حکم تھا, اب وہ فائنلی اس کے اوپر بات آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا, یہ آستانے اور پانسے. آستانے کیا ہوتے ہیں؟ شراب اور جوئے کا ہمیں پتہ ہے. آستانے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کہیں کہ مزار وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور پانسے, پانسے کیا ہے؟ فال نکالنا. یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے, کیونکہ یہ شیطانی کام ہے اور گندے کام ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہ والے کام جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان تو ان کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے, ان انسانوں کے ساتھ جو ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, شراب, جوئے, آستانے اور پانسے وغیرہ میں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. تو اب تم ان چیزوں سے باز آتے ہو کہ نہیں؟ فائنل حکم آ گیا. پہلے کیا کہا تھا جو اس میں سورۃ البقرہ میں آئی تھی پہلی آیت کہ اس میں جب لوگ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اس میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں, لیکن نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں. دوسرا حکم کیا آیا تھا کہ جب شراب پیو تو پھر نماز کے قریب مت جاؤ, کیونکہ نماز میں انسان کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اور تیسرے درجے پہ یہاں پہ حکم آ گیا کہ اب تو اس کی حرمت بالکل واضح ہو چکی ہے. تو اس سے پہلے نا یہ جو شراب کی حرمت کا یہ والا حکم آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا حکم آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں سے کہ اگر تمہارے پاس شراب ہے تو اس کو بیچ دو اور اب اس کو استعمال نہ کرو. لیکن جب یہ والا حرمت یہ والا حکم آ گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بیچ بھی نہیں سکتے. تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے گھر میں, کیونکہ شراب تو پینے کی چیز مکہ میں یا عرب میں تھی شراب, پانی تو وہ کہتے تھے کہ نہانے دھونے کے کام آتا ہے. تو اب شراب کے مٹکے جب توڑے گئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حالات یہ تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. تو مسلمانوں نے اس طریقے سے اس حکم کی تاکید کی, لیکن کچھ لوگوں نے تو پہلے درجے میں ہی اس کو مان لیا تھا اور کچھ لوگوں نے دوسرے درجے میں, لیکن بات پھر زیادہ واضح کی گئی اور حکم کو مزید واضح کیا گیا. اب ایک اور بات کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت ڈال دے. تو جو شخص یعنی شراب پیتا ہے ظاہر ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. اب جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر خاندانی معاملات بھی, یا میں کیا بول رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں, تو کچھ اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں فیملیز کے اندر اور لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت آ جاتی ہے. اور جوئے میں انوالو ہوتا ہے اس کے ریپرکشن بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ, لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. تو اب رسپانسبلٹی تمہاری ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو تم پر کلیئر کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس نے آزادی دی ہے چوز کرنے کی کہ تم صحیح کو چوز کرتے ہو یا غلط کو چوز کرتے ہو, تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. رسول کے اوپر اس کا کوئی بار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کام تھا پہنچانا, انہوں نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہے. اب جب حرمت کا حکم آیا ہے شراب کی, تو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ عام تھی یہ بات کہ گھروں میں شراب پی جاتی تھی, اور اب شراب تو یعنی کہ بچپن سے پی جا رہی ہے. جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے تو سیلولر خون میں وہ گردش کر رہی ہے.
تو اب لوگوں نے کہا کہ جو پہلے ہم لوگوں نے جو بھی ظاہر ہے ہم سے اب پتہ چلا ہے کہ گناہ ہے، تو ہم تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا، جو کھایا پیا تھا، وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ گرفت نہیں ہے۔ ہاں لیکن چونکہ اب حکم آ گیا ہے تو اب اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر تقوی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نیک کردار کون لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ اس آیت کی روح سے؟ جو حرام سے بچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور خدا ترسی یعنی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ شیئا من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے ہم نے سورہ مائدہ سٹارٹ ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مویشی جانوروں کا ذکر کیا تھا جو 4 قسم کے تھے، اور بتایا تھا کہ وہ حلال ہیں۔ لیکن جب احرام باندھ لو حج کے لیے تو اس وقت ان جانوروں کو نہیں مار سکتے۔ اب جب مسلمان جا رہے تھے، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ 6 یا 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی تبھی آیا تھا۔ تو صلح حدیبیہ میں اصل میں تو مسلمان جا رہے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے۔ تو اب کیا ہو رہا تھا کہ جیسے صحرا میں نیل گائے ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی جانور، تو وہ نا مسلمانوں کی ریچ میں آ رہے تھے، اتنی زیادہ ریچ میں تھے کہ یا تو وہ ان کو ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے یا پھر وہ ان کو نیزہ مار کے گرا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی اس طریقے سے یعنی ان جانوروں کو اتنا سامنے دکھا کے اور ان کی اپروچ میں لا کے مسلمانوں کی آزمائش کی، کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، تو جو بھی ہمارا غیب پہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، تو وہی والی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب وہی بات جیسے قسموں کی کفارے کی بات آئی تھی، اب یہاں پہ بھی اگر حد سے تجاوز کر لیا یا شکار مار ہی ڈالا تو اب کیا کرنا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کی ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، نہ خود مارنا ہے اور نہ ہی شکار کرنے میں اگر کوئی دوسرا شخص شکار کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی نہیں کرنی، دونوں کام نہیں کرنی۔ لیکن اگر کوئی تم میں سے ایسا کر گزرے تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس طرح کا جانور مارا ہے، مویشی جانور جو شروع میں آئے تھے، گائے بھینس بھیڑ بکری، گائے بھیڑ بکری اور اونٹ، ان کی مشابہت کا کوئی جانور لے لو، جیسے فار ایگزامپل نیل گائے کا شکار کیا یا ہرن کا شکار کیا ہے، تو اب دیکھو کہ اس کے مشابہ ان 4 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے، تو اب تم نے اس کو ذبح کرنا ہوگا، کفارے کے طور پر نظر دینی ہوگی، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ عادل آدمی کون ہوں گے؟ یعنی ایمان والے لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور معاشرے میں اچھی ریپوٹیشن ہوگی، ایماندار بھی ہوں گے، تو وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ اچھا تم نے کون سا جانور مارا ہے اور اس کے بدلے میں مویشیوں میں سے کون سا جانور نظر دیا جائے گا، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یعنی وہ جو قربانی دی جائے گی اس کو کعبہ میں پہنچا کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب کیونکہ چند مسکینوں کی بات آئی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کتنے مسکین ہوں گے، ڈیٹرمن کیا جائے تعداد کو، تو اس میں یہ طے ہوا کہ وہ جو جانور جس کی نظر دی جائے گی نا، اس میں سے کتنے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، تو جتنے لوگ کھا سکتے ہیں اتنے ہی لوگوں کو، اتنے ہی مسکینوں کو پھر کھانا کھلایا جائے گا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی احکامات آ جانے کے بعد اب انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی
नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अब एहराम की हालत में एक और तरह के शिकार की इजाजत दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हज के लिए लोग जाते थे तो कुछ पहले वाले तो हालात और थे, अब हालात और हैं। तो पहले तो लोग पैदल सफर किया किया करते थे खुश्की के ऊपर, तो अगर तो पैदल सफर कर रहे हैं तब तो शिकार नहीं कर सकते, इसलिए कि पैदल सफर करते हुए रास्ते में कोई आबादी भी आ सकती है जहां से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर समंदर के जरिए जा रहे हैं तो समंदर में तो इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं मिलती, तो समंदर का शिकार फिर अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। इनकी मछलियां पकड़ सकते हैं, उसको खुद भी खा सकते हैं, काफिले वालों को भी खिला सकते हैं, और बल्कि साथ रख भी सकते हैं कि मे भी आगे भी जरूरत पड़ जाए। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नासि व शहरुल हराम। अब हज कहाँ पे अदा होगा? मक्का में, और का खाना काबा उसका मरकज है। अल्लाह ने मोहतरम मोहतरम काबा को लोगों के लिए कयाम का जरिया बनाया, और माह हराम और कुर्बानी के जानवरों और कलावों को भी, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमान और जमीन के सब हालात से बाखबर है, उसे हर चीज का इल्म है। ये जो कलावों या कलादे जो होते हैं, इनमें पट्टे वाले जानवर होते हैं। पट्टे जानवरों को पट्टे डाले जाते हैं इनकी अलामत के तौर पर कि ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाएगा और लोग उससे बाज रहें। अल्लाह सजा देने में भी सख्त है और इसके साथ बहुत दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। दोबारा ये बात आई है कि अब तुम अगर गलती करोगे तो रसूल ने तो तुम्हें पहुंचा दिया, उन्होंने तो अहकामात तुम्हें दे दिए। अब अगर तुमने उसमें नाफरमानी की तो तुम उसके खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला अल्लाह है। कुल ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यिबु वलौ आजबका कसरतुल खबीथ। ऐ पैगंबर इनसे कह दो, पाक और नापाक बहरहाल यकसा नहीं हो सकते, ख्वाह नापाक की बहुतात तुम्हें कितना ही फरिश्ता कर देने वाली हो। यानी नापाक, फॉर एग्जाम्पल कि माल है, ठीक है, एक शख्स जो है वो 5 रुपए कमा रहा है, लेकिन हलाल तरीके से कमा रहा है, उसका माल हलाल है। दूसरा शख्स 100 रुपया कमा रहा है, लेकिन हराम जराए से कमा रहा है, और वो उसका माल हराम है। अब ये है कि हमारे यहाँ तो जाहिर है कि कुछ और तरीके के क्राइटेरियाज हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में किस माल की ज्यादा वैल्यू है? वो जो 5 रुपए हैं और हलाल तरीके से कमाए गए हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि पाक और नापाक यकसा नहीं हो सकते। तो बस ए लोगों जो अक्ल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। तो अल्लाह ताला क्योंकि पाक है और वो पाक ही को कबूल करता है। और एक रवायत है कि पाकी का अंजाम भी पाक है, दुनिया में उसके असरात भी नेक हैं, और नापाकी का असर दुनिया में भी बुरा है और आखिरत में भी बुरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्याअ इन तुबदलकुम तसुकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो। अगर तुम उन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया अल्लाह ने इसे माफ कर दिया, वो दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुब्तला हुए। तो आपको वो गाय वाला वाकया याद आ गया होगा, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवालों की बहुतात कर दी गई थी। तो यहाँ पे इसका पस मंजर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज लोग बहुत अजीब अजीब किस्म के फजूल सवालात किया करते थे, इररेलेवेंट क्वेश्चन, कि ना तो दीन के मामला से वो रेलेवेंट होते थे और ना ही दुनिया के मामला से रेलेवेंट होते थे। जैसे एक वाकया है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में बात हो रही थी, तो एक शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया और चेहरा मुबारक एक तरफ फेर लिया। फिर उसने उस तरफ आके पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया। फिर तीसरी दफा उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कह दूंगा हाँ तो तुम पे फर्ज हो जाएगा, तो जितनी बात बताई जाए उसी के ऊपर इत्तेफाक करो। और जब जाहिर है कि हर साल हज फर्ज हो जाता तो प्रॉब्लम हो जानी थी। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया है, ना साइबा, ना वसीला और ना हाम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं और इनमें से अक्सर बेअकल हैं। अब ये जो 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बहीरा, साइबा, वसीला और हाम, अब ये कौन है? ये हम देखते हैं। इनको इन अ नट शेल हम ये कह सकते हैं कि ये वो जानवर हैं जिनको बुतों के नाम पे अहले अरब छोड़ दिया करते थे, यानी सवाब कमाने की नीयत से।
تو کیونکہ توہمات کا بہت زیادہ رواج تھا ان کے یہاں، تو بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے پیدا کر چکی ہوتی تھی، اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوتا تھا، یعنی 5 دفعہ جو بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن لاسٹ ٹائم جو بچہ پیدا ہوا وہ نر تھا۔ اب کیا کرتے تھے، اس کے کان چیرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب نہ تو کوئی اس پر سواری کر سکتا تھا، نہ کوئی اس کا دودھ نکال سکتا تھا، نہ اس کی کوئی مطلب اس سے کوئی اور خدمت لی جا سکتی تھی، اور وہ جہاں چاہے جا سکتی تھی، لوگوں کے کھیت بھی برباد کر سکتی تھی، لوگ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ صائبہ کیا ہے، یہ اونٹ یا اونٹنی جسے کسی منت کے پورا ہونے پر یا بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر، شکرانہ کے طور پر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ کون ہے، بکری کا پہلا بچہ اگر نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کر دیا جاتا، لیکن اگر وہ پہلی بار مادہ پیدا ہوتا تو پھر اسے رکھ دیا جاتا تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی بتوں کے نام پہ، تو اس کا نام وسیلہ رکھ دیتے تھے۔ یعنی کہ ایک بچہ جو وہ جیسے ٹوینز پیدا ہوتے ہیں نا جانوروں کے یہاں بھی، ایک میل اور ایک فیمیل پیدا ہوا، فیمیل کو پاس رکھ لیا، میل کو چھوڑ دیا بتوں کے نام پہ۔ حام کیا ہے، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے اونٹ اتنا کہ اس کے جو بچے تھے اونٹ، ان کے بچوں میں سے بھی کوئی بچہ ایسا ہوا جو اب سواری، یعنی وہ جوان ہو چکا ہے، تو ایسے اونٹ کو بھی پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کافر اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تکلیف کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح طریقہ کی انہیں خبر ہی نہ ہوگی؟ یہ اہل مکہ کا رویہ تھوڑا تھوڑا نا ہماری قوم سے بھی ملتا ہے ویسے، یا پھر ہماری قوم ان سے ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو اور کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی فکر کرو، کسی اور کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جتنا مرضی گناہگار ہو، گمراہی میں پڑا ہوا ہو، تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی لیکن اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ وہ فلانا کیا کر رہا ہے، اس نے کیسے نماز پڑھی، اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح نہ کرے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس غلط فہمی کی تردید کی اپنے ایک خطبہ میں۔ انہوں نے کہا لوگو تم جب یہ آیت پڑھتے ہو تو تم اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ سب کو، یعنی وہ آپ کو وہ واقعہ یاد آیا ہوگا جو سبت والا تھا، جب وہ بچڑیاں پکڑتے تھے تو جنہوں نے نہیں روکا تھا ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا۔ خدا کی قسم تم پر لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں گے، وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر جب تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دعائیں کب قبول نہیں ہوتی؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں سے ختم ہو جاتا ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا اثر اس کا کیا ہوتا ہے کہ بدترین لیڈر جو ہیں وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لے۔ یعنی صاحب عدل کا مطلب ہے کہ قابل اعتماد ہوں، اچھی ریپوٹیشن والے ہوں، ایمان والے ہوں سب سے پہلے تو یہ، اور امانت دار بھی۔ یا یعنی موت کا وقت آ جائے تو جو بھی وصیت کرنی ہے اس کے اوپر گواہ بنانے ہیں 2۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ موت جو ہے نا وہ ایک مصیبت ہے، اور مصیبت جب ہوتی ہے تو ہم جب مومنین پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں
تو بھی ہم یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا، ایک سچویشن تو یہ بتائی کہ جو شخص مر رہا ہو وہ وصیت کرے تو اپنی جماعت میں یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ کر لے، لیکن اگر وہ سفر کر رہا ہے اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں گے ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہوگی، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اچھا جی، کیا سچویشن ہے؟ پہلی سچویشن تو سمپل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کو وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت ظاہر ہے کہ اکیلے میں تو وصیت نہیں کرے گا، تو کیا ہوگی کہ 2 گواہ ہوں گے جن کے سامنے وہ وصیت کرے گا، مگر اگر وہ سفر کر رہا ہے اور وہاں پہ اس کو موت کی مصیبت یا اس کے اوپر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اب کیا کرے؟ اب وہاں پہ تو مسلمان بھی نہیں مل رہے، تو اب وہ غیر مسلموں میں سے بھی 2 گواہ کر سکتا ہے۔ اب یوزلی اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ جب لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو وہ تجارت کی غرض سے ٹریول کرتے تھے، تو تجارت کی غرض سے جب ٹریول کرتے تھے تو ان کے پاس مال تجارت بھی ہوتا تھا۔ اب مال تجارت کہاں جائے گا جب وہ بندہ مر جائے گا؟ تو یہ اس کے اوپر اگر ہم اپلائی کریں اس چیز کے اوپر تو کیسے ہوگا کہ 2 گواہ کریں گے اور وہ 2 گواہ پھر واپس آ کے اس بندے کو جو فوت ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو اس وصیت کے بارے میں بتائیں گے، یا جو مال تجارت تھا وہ واپس کریں گے، ٹھیک، اور قسم کھائیں گے کہ ہم نے اس میں کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے اللہ کے واسطے ہم نے گواہی دی ہے۔ لیکن اگر وارث شک کریں کہ نہیں اس کے مال میں تو ایک سونے کا ہار بھی تھا فار ایگزامپل، وہ تو تم نے دیا نہیں ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 لوگ کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، تو اب ان کی گواہی کیا ہے؟ ویلڈ نہیں رہی۔ اب کیا ہوگا؟ ان 2 گواہوں کی جگہ پر 2 اور گواہ لائے جائیں گے۔ وہ 2 گواہ کون ہوں گے؟ وہ ورثا ہوں گے، جو شخص مرا ہے اس کے وارث ہوں گے، اور پھر بھی وہ بھی شہادت دیں گے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ورثا کو بہتر پتہ ہوتا ہے سامان کا جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ تو یعنی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اس سچویشن میں رہے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے گواہی چھپائی تو کچھ اور گواہ ہمارے اوپر آ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی ریپوٹیشن کا بھی خوف ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو جب وہ مائنڈ میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ لوگ بہتر رویہ اختیار کریں۔ اچھا جی، اب چونکہ گواہی کا ذکر آ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہونے والا ہے جس میں گواہیاں طلب کی جائیں گی، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، سوری ایک آیت رہ گئی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، کس چیز کا جواب؟ یعنی جب تم نے قوم کے آگے میرا پیغام پہنچایا تو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا اس کا؟ تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بھول گئے ہوں گے کوئی بات، لیکن قیامت کے دن کی ہیبت اور ہولناکی ہی ایسی ہوگی کہ رسول بھی گھبرا جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو وہ کچھ دیر کے بعد پھر گواہی دیں گے۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ جھولا، یعنی جب تم نو مولود تھے تب بھی تم لوگوں سے بات کرتے تھے۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔
تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی زندہ کرتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے قیامت کے دن کا نقشہ بھی کھینچ دیا۔ آپ دیکھیں ایک ہی واقعے میں کیا کیا چیزیں آ رہی، قیامت کے دن کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انبیاء سے بات کریں گے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ان کو کون کون سے معجزات عطا کیے گئے تھے جو باقی کسی اور جگہ پہ نہیں ملتے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے، میرے حکم سے، میرے حکم سے، بِإِذْنِی کا لفظ صاحب بار بار آ رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ وہ نہیں ہو سکتا، اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھائے۔ پھر ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب انبیاء نشانیاں لے کر بھی اپنی قوم کے پاس گئے ہیں، نشانیاں کیوں دی جاتی تھی، معجزات کیوں دیے جاتے تھے؟ تاکہ لوگ یقین کریں نبی کے اوپر۔ تو اب بھی لوگوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل نے کیا کہا، یہ تو جادوگر ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا، حواری کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے